Participants of this session are Tariq Looney, Ayub Baloch, Zubaida Jalal. Sorry for that. Okay. This session is being moderated by Baela Raza Jamil. Baela Raza Jamil is a public policy specialist. She has been a technical advisor to the Ministry of Education, supporting the Government of Sindh in education sector planning and public-private partnerships. She is currently leading the Learning and Accountability Initiative called ASER, Pakistan, ASER, and the Children's Literature Festival. Baela has worked extensively in the areas of curriculum reforms, early childhood education, teacher education, community-based initiatives for education access and quality, district education planning, local governance, technical vocational education, and public-private partnerships in 3 continents and across several countries. The total duration of the session is 60 minutes. We would appreciate it if complete silence is observed while the session is in progress. A question and answer session will be held at the end. Please raise your hands and the microphone will be brought to you. Please keep your questions short and precise and refrain from making a statement. Thank you. I think I'm one of the most lucky and fortunate people in that sense that to be hosting and moderating this today. Although the intention, I am not a specialist in Balochistan, but someone who's totally inspired. I would like, Maham, before I start, we can just have one of the slides up. We'll go back to that. I suggested to Amina, how can we have the Karachi Literature Festival without the Baloch track? And she said, absolutely. And she said, who do you have? And I said, I've met Ayub Baloch Saab, I've met Akram, Dost, Zubaida I've worked with, and so many more since we had the Children's Literature Festival, that it is so important that we bring this in, because Karachi Literature Festival, for all of us, is a great inspiration. It's an inspiration because what it does, it brings people together, not only nationally, but internationally. And it is a gathering of the best in the country and the region to express, be creative and be critical. So we need those kind of platforms. It's also very important because Karachi Literature Festival today is about society's response to be inclusive, because the state continues to be exclusive and excludes many rather than includes. So in that sense, to celebrate diversity, the Karachi Literature Festival is the perfect platform, and I dare say the Children's Literature Festival are the perfect platforms to include these voices. तो हमारी अमीना ने जब बात सुन ली तो हमने कहा कि अमीना ने फ़ौरन कह दिया कि करो, और फिर तुमने सजेस्ट किया तुम मॉडरेट करो. तो मैं आप लोगों से माजरत पहले ही करना चाहती हूँ कि शायद मैं दुरुस्त नहीं हूँ in terms of moderation. But I'm, as I said, perhaps so many Pakistanis are inspired, मगर कोई पता नहीं चलता कि कहाँ बताएं इसका जिक्र करें that what are we inspired with when it comes to Balochistan. But very simple facts, and I think that will be again shared with you. But I was, as I said, in my own personal capacity, when you look at the kind of languages, the heritage, the area it occupies, the richness it has, and also the exclusions that take place. But when you talk about issues of literature and landscape, there could be nothing richer. And I've always felt that when, as a young child, growing up in the whole story of development, कि ये developing countries हैं, ये developed हैं, तो मैं सोच रही थी कि पता नहीं ये क्यों binaries आ रही हैं. Because अगर हमारे मुल्कों को देखा जाए, तो हमारा art और literature तो सबसे इतना डेवलप्ड है कि ये इस्तिलाहात हमारे ऊपर लागू नहीं होती. तो वो मेरी हमेशा से रिबेलियन रही. मगर मैं ये चाहती थी कि आज बहुत सारी बातें होंगी और मेहरगढ़ के बारे में बहुत कुछ होगा, क्योंकि कौन सा मुल्क है जिसकी 9000 साल की तारीख हो. इंडस सिविलाइजेशन मोहनजोदड़ो से नहीं शुरू होती, मेहरगढ़ से है. एंड द एक्साइटमेंट ऑफ मेहरगढ़ इज ट्रेमेंडस. But sadly, it's again excluded from our curriculum, our texts, our conversations.
So इनसे बेहतर कोई लोग नहीं हो सकते to introduce. And before I pass on this dialogue to our eminent guests here today, recently मैं हिंगोल National Park गई, यहाँ से दूर नहीं है, 2 घंटे दूर है. It's the tale of the Kirthar mountains, जहाँ पे हिंगलाज, बहुत मशहूर हिंगलाज temples हैं, as old as Shiva, which is as old as humankind, and where you have the live mud volcano called Chandrakup, the moon well, and I wanted to start with just those 2 images. Next, please. So this is the Mata Hinglaj, Hingol National Park, and this is where the mythology or the story goes, that the head of Parvati landed here. And this is one of the most revered temples, just 2.5 hours away, no, about 3.5 hours away, because you have to go quite a bit inside the national park to see it. And the next slide, please. And also this, क्योंकि शायद हमें, as I said, Karachi is an amazing place. You have a mega city, from people from all over the country, so many people from Balochistan, Pashtun belt, so on and so forth, but know so little and do not want to go anywhere. And this is only about 4 weeks ago when I was there. And this is the live Chandrakup, translated as moon well, where the Hinglaj pilgrimage begins each year in March and April. This is a live mud volcano. How many people know about it? Not many. And I was so fortunate to be there to actually look at the education footprint aligned to our environment footprint and to see how excluded those people were. I want to go back to introductions, please. And I am, as I said, extremely fortunate because हम लोग तो कहते हैं कि हम लोग चिल्ड्रंस लिटरेचर फेस्टिवल में मस्ताने रिक्रूट करते हैं. तो ये लोग सब मस्ताने हैं जो CLF में रिक्रूट होके फिर KLF में रिक्रूट हो रहे हैं. अयूब बलोच साहब को मैं मिली और अयूब बलोच साहब ने इतना ज़बरदस्त काम किया है on literature, but the most exciting part is that he introduced to us in 2012, ज़ुबैदा का इसरार था कि second children's literature festival क्वेटा में होना चाहिए. और इन्हीं हालात में 2012 में क्वेटा में हुआ, 9,000 10,000 बच्चे आए और हमें पता ही नहीं था कि को पंजगूर बच्चों का there's a children's theatre in पंजगूर. फिर पता चला कि अयूब बलोच साहब ही एक बहुत बड़ी हस्ती हैं और he is a scholar working on the promotion of anthropology. He's worked as a civil servant, but his soul has not died as a civil servant. And he has also done amazing work and now runs his own organization precisely for the preservation and promotion of literature, Balochi literature, and we hope that we will hear Ayub Baloch Sahab many times on such forums, and we would like to see much more education for all of us through Ayub Baloch Sahab, and also another friend of ours, Mr. Badini, who's written so much. कि translations होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे अंग्रेजी की translations की बात हो रही है, हमें उर्दू की भी translations चाहिए from Baloch. We have then with us our second speaker, and I do want to have a confessional here, but something which is tragic. और हम सब tragedies में आजकल पल बढ़ रहे हैं. So Akram Dost could not be with us. As you've heard, his son was killed point blank in cold blood, and the sadness of that was not what happened to the family, but the murderer was picked up, and he said, I apologize, but it was the wrong boy. So the wrong boy, okay. So his younger son cannot cope with this. So he has not been able to attend school since this happened in October, and so he had to take him away so that he could reconnect with his life. So Akram is not with us, but he will be with us again, and I hope many times. But Tariq Looney, I said, Akram, the story of landscape and symbolism and art has to be here. So he suggested Tariq, and it was such my good fortune that Tariq Looney, who was born in Sibbi, Balochistan, is a student also of the National College of Arts, and he studied photography and computer graphics. His interest actually is in sculpture, and we will hear from Tariq Looney about his passion to carve his thoughts and give them some tangibility to the intangible heritage. We have, of course, with us also Zubaida Jalal, and we hear about Zubaida Jalal and her fierce bravado in the way she has
was identified and has worked. And I've known her since '99 when she came here to tell the brave story about girls' education in Mand, the farthest corner just next to Iran. Since then, the rest is history. And of course, we know that she's occupied all kinds of important public positions as federal minister, twice over and thrice over perhaps, and continues to be involved in the promotion of issues, social issues in Balochistan, but also cultural and literary as well. तो ये मेरी बहुत बहुत ज़्यादा खुशकिस्मती है. तो आज हमारा ये फॉर्मेट होगा कि अकरम अयूब बलोच साहब से मैं गुजारिश करूँगी कि अपनी प्रेजेंटेशन करें. And बुनियादी तौर पे we are looking at, okay, what are their inspirations, how is their work evolved, and so that we hear more about it and become more knowledgeable. And I hope that we'll have about 10-12 minutes of, at least 12 minutes for question and answers. ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अभी नहीं देखते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. जो मुझसे मुतालिक जो तारुफ था उसमें एक बात रह गई, और वो ये था कि मैं हयात तालिब इल्म हूँ और बलूचिस्तान का मुतालिया जो है वो मेरे शौक़ का हिस्सा है. सो ग्रीटिंग्स फ्रॉम बलूचिस्तान. मुझे बहुत खुशी हुई आप सबको देख के, क्योंकि English or There's a lot of visualization, but what I'll do is I will be interpreting later also. So let him just speak in the language he wants to. And जी बोलते जाइए, don't worry. जी go. जी. तो जब बलूचिस्तान से आ रहा था, तो बलूचिस्तान से जब आ रहा था तो मैंने कहा कि आपके लिए एक तोहफ़ा लेते हुआ आऊँ, और वो तोहफ़ा इस टॉपिक से मैच करे. तो वो ये था, एक पीस ऑफ पोइट्री है हमारे क्लासिकल पीरियड का. हमारा पड़ाव 2-4 पहाड़ों परे है, हमारी याद आए तो कौसे कज़ा की शाहराह से आ जाइए. बलूचिस्तान के बारे में आप जानते हो, मैं उसको बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ, मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग पॉपुलर बलूचिस्तान को जानते हैं. रियल बलूचिस्तान जो है वो अब भी एक्सप्लोर तलब है. और आज जो मैं बातें करूंगा आपसे, जो गुजारिशात मेरी होंगी, वो बड़ी अहमियत की छोटी बातें होंगी. जो मेरा थीम होगा वो होगा बड़ी अहमियत की छोटी बातें. मिसाल के तौर पे हम गांव वाले आसमान को रात को आपसे ज़्यादा एंजॉय करते हैं. वहाँ बड़े और छोटे सितारे सब नज़र आते हैं. इसी तरह से हम एक छोटे प्रोवर्ब से बहुत लुत्फ़अंदोज़ होते हैं. मुमकिन है कि यहाँ उसकी इतनी अहमियत ना हो. मिसाल के तौर पे बलूची में एक सेइंग है, इफ़ यू इनहेरिट फादर्स बो बाय न्यू एरोज, इफ़ यू इनहेरिट फादर्स बो बाय न्यू एरोज. कितनी छोटी बात है, बहुत छोटी बात है, बहुत नज़रअंदाज करने के काबिल बात. पर इटली से एक किताब आई बलूचिस्तान पे, फादर्स बो, जो पूरे प्रोवर्ब को भी नहीं उठाया उसने. फादर्स बो, ठीक है, नंबर 1.
सेकेंड IT यूनिवर्सिटी, देन आई वाज सेक्रेटरी ऑफ IT. हमने IT यूनिवर्सिटी क्रिएट किया जस्ट ये कोट करके, और जब हमने ये लॉन्च किया वहाँ पे IT यूनिवर्सिटी को, तो मैंने अपने स्पीच में जो कि वेल रिकॉर्डेड है, ये उनको बताया कि जी ये आपका रहनुमा ये प्रोवर्ब होना चाहिए, और आज का एरो वो वाला नहीं है जो आप उसको समझ बैठे हो. तो बलूचिस्तान को समझने के लिए सतही एरो नहीं, बल्कि जो रियल एरो है, आज का जो कंटेम्प्रेरी एरो है, वो क्या है और उसको किस तरीके से देखना चाहिए. बलूचिस्तान लिटरेचर में अपने एतबार से बहुत रिच है, और अगर वो पाकिस्तानी लिटरेचर का हिस्सा बने तो हो सकता है हमारा दायरा मुकम्मल हो. अब नहीं है. और फिर बलूचिस्तान ने बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया. हमारे यहाँ एक और प्रोवर्ब है जो सिंपल है, और वो ये है कि मेहमान ने कहा, मैं अपने लिए नहीं कहता, पर मेहमान की रोटी कम है. तो मैं अपने लिए नहीं कहता, लेकिन आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं बलूचिस्तान को बिलिटल करके. जैसे अब आगे जो मैं बात करूंगा तो वो बातें होंगी जो मेरे लिटरेचर के जेनेसिस से ताल्लुक़ रखती हैं, जो मेरे तहजीब के जेनेसिस से ताल्लुक़ रखती हैं. आप मुझे ये बताइए कि किसके पास मेहरगढ़ जैसी तहजीब है सिवाय जरीको के जो फ़लस्तीन में है. वो 12,000 साल पुरानी तहजीब है. ये 9,000 ऑफिशियली रिकग्नाइज्ड है मेहरगढ़, पर 11,000 तक अब पहुंच चुका है. सब्सिक्वेंट जो रिसर्च है वो जो है वो 11,000 तक अब जाके वो पहुंच चुका है. अब शाह लतीफ़ ने फरमाया था कि जब तारीकियां गहरी हों, तो चोटियां आपस में सरगोशियां करती हैं. हम किससे सरगोशी करते? हमारे आसपास कोई था ही नहीं, महज तारीकी थी. हम जरीको से करते. जरीको सोफिस्टिकेट नहीं, तो वो हमें पिक नहीं कर सकता. अब अगर ये तहजीब किसी और के पास होता, मैं अपने चीफ मिनिस्टर को 2-4 दिन पहले मिला तो मैं कह कर आया कि जनाब आपका केस मजबूत है, आपके वकील कमज़ोर हैं. क्योंकि आपके वकील मेरे जैसे. तो अब सवाल ये पैदा होता है कि देखो, पाकिस्तान जो है पैदाइश के साथ एडमिनिस्ट्रेशन में 0, पाकिस्तान इंडस्ट्री में 0, पाकिस्तान मईशत में 0, और हेरिटेज में सुपर पावर. उसने कभी हेरिटेज की बात नहीं की, इधर उधर की बात करता रहा. जो उसके वीक पॉइंट्स थे उन पे कैपिटलाइज हम करते चले, और जो हमारा स्ट्रेंथ था. आज मैं आपको जो रिवील कर रहा हूं आपको, वो अब तक आपको शायद किसी ने नहीं बताया होगा मेहरगढ़ के बारे में, और उसको लिटरेचर से कैसे मैं लिंक करूंगा वो मैं आपकी खिदमत में अभी थोड़ी देर में पेश करूंगा. बलूची लिटरेचर के जो स्कूल ऑफ थॉट हैं, वो स्कूल ऑफ थॉट लोगों के नाम से हैं. मिसाल के तौर पे
جام درق اسکول آف تھاٹ, رحم علی مری اسکول آف تھاٹ, مستوکلی اسکول آف تھاٹ. پھر ہم لوگ سارے انہی کے ارد گرد جمع ہیں. مستوکلی کہتا ہے, بلکہ رحم علی سے شروع کرتے ہیں. رحم علی کہتا ہے کہ خیر کی بستی اجڑ چکی, خیر کی بستی اجڑ چکی, اب میٹھی میٹھی جنگوں میں ہی فلاح ہے. یہ ریزسٹنس پوئٹری کو لیڈ کرنے والا پوئٹ ہے. مستوکلی رومانس اور پھر صوفی, پیس پروموٹ کرنے والا. وہ کہتا ہے مت بول جنگوں کی بھدی بولی, مت بول جنگوں کی بھدی بولی, کون ہوگا جو اپنوں کو رونتا پھرے گا. اور پھر جام درق, میں نے عرشی پری سے کہا کاش تم مجھے مل جاتے. اس نے کہا میں تو شہیدوں کا مقدر ہوں, تم نے کیا کیا ہے, کریڈینشیل دکھاؤ. یہ اسکول آف تھاٹ کریڈینشیلز والوں کا اسکول آف تھاٹ ہے, اور اس کے ارد گرد گلخان نصیر, عطا شاد, ظہور شاہ ہاشمی اور یہ سارے جمع ہیں. مثال کے طور پہ عطا شاد کہتا ہے دشت میں سفر ٹہرا پھر میرے سفینے کا, میں نے خواب دیکھا تھا برف کے پگھلنے کا. یہ بغیر پس منظر کے نہیں ہے. اگر آپ پس منظر کو لے کے چلیں تو پھر چیزیں آپ پر واضح ہو سکتی ہیں. اور گلخان نصیر تو ماچک بلوچانی, وہ بلوچی کے قومی ترانے کا عطا کرنے والا شخص. اور اسی طریقے سے ظہور شاہ ہاشمی, میری دھیمی چال کے مغالطے میں مت پڑنا, میری دھیمی چال کے مغالطے میں مت پڑنا, میں ایک ایک کر کے تم سب کو پہنچ جاؤں گا. یہ سارا جو سلسلہ ہے یہ بلوچی لٹریچر کو محیط کیا ہوا ہے, اور اتنا استحکام ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ جہاں لٹریسی کا ریٹ اتنا کم ہو, میرے جیسے لوگ اس لٹریسی کے ریٹ کے قائم ہونے کی دعا کریں. اس لیے کہ لوگوں کو بہت سارے یہ سلسلے جو ہیں وہ زبانی یاد ہیں اور کوٹ ہوتے ہیں باقاعدہ. میں ہمیشہ اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ بلوچستان کے رورل جو ہے وہ زرغون روڈ پہ نہیں بیٹھتے, وہ ان لوگوں کے جیب میں ہیں, ان کے ذہن میں ہیں, ان کے زبان پہ ہیں. تو یہ وہ سلسلہ ہے بلوچستان کا جس کو اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر ظاہر ہے بلوچستان ہونا, دوستو بلوچستان ہونا بہت ایک تھینکلیس افیئر ہے. آپ کی کنٹریبیوشن پہ کوئی نہیں جاتا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سارے لٹریچر کا منبع کہاں ہے؟ منبع سبی ہے. سبی میں ادھر اس میں آ جاؤں گا, میں ابھی اس کو لنک کرنے جا رہا ہوں. اوکے. اور یہ یہاں پہ ایک سبی سے متعلق بلوچی کا ہوا ہے کہ بیابرو ہمودا کے ملک بلوچی ہیں, شہر سیوی مان دلا واشن, اور سیوی کوہان خمار گپتا. یہ اس لیے ٹرانسلیٹ نہیں کروں گا تاکہ آپ کو تھوڑا سا فیل دے دوں.
سیوی گھوڑوی گردام بات تریں گوہرے ہر جام بات غربات نام جیے گندا وا شاہی اب ست بنگوئے ورنہ یا پاوش پر کہی بے بستم بورش پر لگاما بے لگاما تھا. اس کا تھوڑا سا ترجمہ کرتا ہوں. وہ سینکڑوں نوجوان میر چاکر رند کے پیریڈ کی بات ہے. یہ چاکر کا ہی شعر ہے. وہ سینکڑوں نوجوان جو ایک ادا سے اپنی پگڑیاں ٹھیڑی رکھتے تھے, جو میدان جنگ میں اترنے سے قبل گھوڑوں کو لگام سے آزاد کرتے تھے. اور آپ نے وہ پورٹریٹ دیکھا ہے جو انگریز نے بنایا ہے. اس کی ایک دو کاپیاں ویسٹ میں رکھی ہوئی ہیں, میں وہاں بھی جا کے دیکھ کے آیا ہوں. اس کے نیچے لکھا ہوا چارجڈ بلوچ, اور وہ اس پیس آف پوئٹری کا ٹرانسلیشن ہے وہ پورٹریٹ جو انہوں نے بنایا ہے, کہ جو اپنی پگڑیاں ایک ادا سے اپنی پگڑیاں ٹیڑھی رکھتے تھے, اور جو میدان جنگ میں اترنے سے قبل گھوڑوں کو لگام سے آزاد کیا کرتے تھے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پیریڈ کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے. اس پر آنے کے لیے میں آرکیالوجی میں پہلے چلا جاؤں. سر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. تو پہلے آرکیالوجی پہ چلا جاتا ہوں, اور پہلے اگر آپ سلائڈ پہ چلے جائیے تو میں آپ کو بتاؤں. مجھے تھوڑا سا برداشت کریں. اوکے, فرسٹ آگے چلیے, آگے چلیے, میرے سلائڈ پہ آ جائیے. After this. اب یہ مہرگڑھ ہے جی جو میں نے دکھایا ہے وہاں پہ. اس کی تخصیص یہ ہے کہ ہیومن سویلائزیشن میں فار دا فرسٹ ٹائم ان ہیومن ہسٹری کچھ پوائنٹس پہ ہنٹر گیدرر سوسائٹی سیٹل ہو گیا, اور اتنا بڑا انقلاب ہے یہ بذات خود. اور میں سمجھتا ہوں کہ مہرگڑھ ان کا امام ہے. ایک دو کے نام میں جانتا ہوں, وہ اتنے سوفسٹیکیٹڈ نہیں ہیں. تو 9000 سال پرانی بات یہ ہے, پر 11000 تک یہ بات اب چلی گئی ہے. اس سے ایک بہتر جگہ جو ہے وہ جریکو ہے پیلسٹائن میں, اور جریکو میں اتنی سوفسٹیکیشن نہیں ہے جتنی مہرگڑھ میں تھی. اچھا, اور نیکسٹ جی آگے ذرا چلیے. جب یہ وہ علاقہ ہے مہرگڑھ کا جی, ڈاڈر کا یہ علاقہ ہے جہاں پہ یہ مہرگڑھ ہے. آگے چلیے. یہ پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ میں ابھی اسکپ کر رہا ہوں بہت ساری باتیں. مہرگڑھ میں فار دا فرسٹ ٹائم ان ہیومن ہسٹری ڈومیسٹیکیشن آف اینیملز ٹک پلیس. اس کے پیرالل ایک آدھ جگہ آپ کو اور ملیں گے, لیکن جو مستحکم کیس ہے وہ مہرگڑھ کا ہے. ڈومیسٹیکیشن آف اینیمل سے کیا ہوا؟ سپیڈ آ گیا, عمر میں اضافہ ہو گیا, خوراک آ گیا تو بہتر ہو گیا, ایگریکلچر آ گیا. ایک پورا ایک کمپلیکس اور کمپریہنسو صورتحال مہرگڑھ کے اندر ڈومیسٹیکیشن کی وجہ سے پیدا ہو گئی. پھر ہمیں اس سے دو باتیں مل گئیں. اب میں اسکپ کر رہا ہوں اس لیے کہ پھر مجھے جو ہے نا بے دخل کیا جائے گا. تو دو باتیں ہمیں مل گئیں. پہلی بات جو ہمیں ملی وہ بات ہے نومیڈزم کا. اتنی زبردست تہذیبی سلسلہ ہے کہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. دوستو, اگر آپ کسی ٹیلے پہ کھڑے ہو جاؤ اور نیچے 60, 70, 50, 20 اگر ٹینٹس لگے ہوئے ہوں اور آپ فاصلے پہ ہوں, تو اس فاصلے سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہو از ہو. یہ کس کا ٹینٹ ہے, وہ کس کا ٹینٹ ہے, یہ ریلیشنز میں کیا ہے, وہ ہے وہ. اتنی سوفسٹیکیٹڈ ایک سوسائٹی کو ہم اور آپ کہتے ہیں جی خانہ بدوش. جی ہاں بھائی, خانہ بدوش. آپ
اس خانہ بدوش کے تصور سے آپ چلیے, ہمیں تو چلنے دیں کسی اور طرف. تو یہ ایک تو ہمیں نومیڈزم ملا, اور ہمیں نومیڈزم سے جو لٹریچر آیا, یو کین ناٹ تھنک آف اٹ. ابھی تو ہم نے اس کا اشیر جو ہے ٹرانسکرائب نہیں کیا, اور وہ کمال کے ہماری زبان کی صحت کا جو ضامن ہے وہ ہمارا اورل ٹریڈیشن ہے, اور وہ اورل ٹریڈیشن ہمیں نومیڈزم سے آیا ہوا ہے. پہلی بات, ایک تو نومیڈزم ہم کو مل گیا. دوسری بات یہ ہے جو میں اب آپ کو ریویل کر رہا ہوں, جو بہت امپورٹنٹ ہے, صرف میرا ایک آرٹیکل اس کے اوپر ہے, دی اینشنٹ کلچرل اسپیس آف سبی. اب تک اس کے اوپر کسی نے لکھا نہیں ہے اس کے اوپر. تو سبی کا جو میلہ ہے, ایکچولی اس کے جو جینیسز ہیں, وہ جینیسز یہ ہیں, اٹ واز دی سیلیبریشن آف اے سویلائزیشنل اچیومنٹ آف ڈومیسٹیکیشن آف اینیملز. یہ جو مالا اسپان مویشیان و فلانا وہ اور یہ باتیں اپنے جگہ پہ ٹھیک ہے. میں نے آپ کو کہا کہ ایک سطح پاپولر بلوچستان کا ہے, وہ بڑی اچھی بات ہے, لیکن دوسری سطح یہ ہے کہ یہ میلہ پورے اتنے 9000 سال کی تاریخ میں ہمارے اورل ٹریڈیشن میں یہ مختلف جگہوں پہ ہوتے ہوتے چلتے چلاتے اور آیا سبی. جب سبی آیا تو چاکر نے 15th سینچری کی بات ہے, میر چاکر نے اس کو آرگنائز کیا, اس میلے کو آرگنائز اس صورت میں کیا کہ اس میں بہت سارے کمپوننٹس ایڈ کیے, جس میں سے ایک کمپوننٹ جو تھا وہ لٹریچر کا بھی تھا. اس میں بارٹر ہو گیا, اس کے اندر اوکے اچھا, اس کے اندر بارٹر آ گیا, اس کے اندر لٹریچر آ گیا, اس کے اندر میوزک آ گیا, اینڈ واٹ ناٹ. جب یہ ساری چیزیں آ گئیں تو یہ جو پلیس تھا جس کو آج آپ یہ کہتے ہوئے کہ سبی میلہ, اٹ از سبی کلچرل اسپیس ایکچولی. اور سبی کلچرل اسپیس کے اندر جو لٹریری ایکٹیویٹیز تھے وہ ریفلیکٹ کرتے ہیں فردر ان کے سبی کے کی اسٹیٹس کے اوپر, اس کی سگنیفیکنس کے اوپر. اب میں وہاں لٹریچر میں جاتا ہوں جہاں میں نے چھوڑ دیا تھا. یہ تمام سکولز آف تھاٹ جو ہے وہ 15th سینچری کے پوئٹری کو اپنا امام سمجھتے ہیں, اور دنیا مہرگڑھ کو اپنا تہذیبی امام سمجھتا ہے. یہاں تک کہ مستوکلی جیسا ایک شخص جو ہے وہ کہتا ہے کہ شعر تو وہ ہیں جو بیرخ نے کہے. ہانی اور شاہ مرید کی جو داستان ہے, میرے خیال میں ادھر رکنا چاہیے. ہانی کا کہ احترام میں یہاں رک جاتا ہوں, میں آپ کو ان کا ایک وہ گانا سناتا ہوں, لیکن گانا تو میں نہیں کہتا اس کو, پلیز اس کے ورڈز اس کے بول ہیں, شعر ہیں. اچھا ایک تکلیف کیجیے گا بیٹا, ایک تکلیف کیجیے, تو اس کو کمپلیٹ چلا لیجیے گا. یہ ڈومیسٹیکیشن آف اینیمل کا ایک وہ ہے, یہ دیکھیں سوفسٹیکیشن دیکھیں. جی ہاں جی ہاں, یہ اب اس کو دیکھیں, یہ گوڈیسز ہیں. یہ بیل جو ہے ابھی بھی موجود ہے ہمارے پاس. یہ بیل جو ہے یہ بھاگ ناڑی بیل, یہ سبھی کلچرل اسپیس ہے جی, جہاں پہ کہ یہ انوویشن ہوتا ہے کہ جی آپ پوئٹری بھی کریں. یہ نومیڈزم ہے ہمارا جی. آگے چلیے, یہ نومیڈزم ہے, پشتون نومیڈز ہیں یہ. اور یہ بات میں کہوں, دس مہرگڑھ belongs to everybody, بلوچ, پشتون and all of you. اگر آپ کو پتا نہ ہو تو پھر میرا تو قصور نہیں ہے نا. آپ کا ہم نے آپ کا حصہ رکھا ہوا ہے. اچھا, اور یہ اب میں آپ کے کوشچنس کو تو بعد میں لوں گا. ہانی شاہ مرید کی جو داستان کے جو اشعار ہیں وہ میں آپ کو سناؤں گا اگر آپ اجازت دیں تو. پلیز پلیز بیٹا. تھینک یو ویری مچ. اللہ بلیس یو آل. Music piece. We will have Tariq Nooli immediately come after this. थोड़ी सी आवाज.
seen a span from 11,000 to 15th century to contemporary times, and the challenges that and the provocations we've heard from Ayub Baloch Sahab. I think I should give myself as a student to be able to document all of this. But Faiz Mohammad Baloch, legendary singer, Ustad Mumtaz Sabzal, Rustam Miral Shari, who's done Leila O Leila just now at the Coke Studio, and Shiraz Ali Sabzal and Muhammad Ali Usman Baloch, یہ سب ہمارے اس وقت ماڈرن میوزک کا حصہ ہیں, bringing a lot. So it's a question کہ ہم جیسے انہوں نے کہا کہ اگر آپ نہیں جانتے تو میرا قصور کیا ہے, ٹھیک ہے. So at this point I would love to, this is a great segue to introduce Tariq Looney and to have Tariq Looney speak without much ado. We will go on till about 11:08 and leave the room suitably, respectfully for the next group, but we have to stretch it a bit. Tariq کی presentation. میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمارے معزز ایوب بلوچ نے تقریباً آپ کو سٹی کے بارے میں, ہماری ہسٹری کے بارے میں, بلوچستان کے بارے میں کافی کچھ بتا دیا. آئی تھنک مجھے اب اتنا کچھ کہنے کی ضرورت نہیں, لیکن میں اپنے آرٹ پوائنٹ آف ویو سے, اپنے آرٹ اسکلپچرس کی طرف سے ڈائریکٹ بات کرنا چاہوں, کیونکہ پہلے تو میں اپنا انٹروڈکشن کراؤں گا کہ میرا تعلق بھی سبی سے ہے, اور میں پلا بلا وہیں پر میرا گاؤں لونی ولیج ہے, جہاں جو ایوب صاحب نے سارے ذکر کیا نا, یہ تو میں بچپن سے میں جسے کہتے ہیں نا, میری نس نس میں یہ چیزیں بسی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. اور سبی گاؤں سے اٹھ کے مجھے پتہ چلا کہ آرٹ کا مجھے پتہ نہیں تھا پہلے. جب میں کام کرتا رہتا تھا, یہ ٹوائز وغیرہ کی سب چیزیں جو ایوب بلوچ نے آپ کو بتائی ہیں کہ جو ہمارے اینشنٹ پیریڈ میں آ رہی تھیں, جو مہر گڑھ سے, یہ ہم بائی چانس اس وقت چھوٹے تھے, ہم یہ خود ٹوائز کی شکل میں خود بناتے تھے. جب نیشنل کالج آف آرٹس گئے, وہاں پتہ چلا یہ بھی ایک آرٹ ہے, اسکلپچر ہے. اس سے پہلے ہمیں نہیں پتہ تھا, ٹھیک ہے. ادھر پتہ چلا, پھر اس کے بعد وہاں جا کے ہم نے کام شروع کر دیا, ایکسپلوریشنس کو شروع کر دی. پھر وہ جتنے بھی ہم کام کر رہے تھے آرٹ پوائنٹ آف ویو سے, تو ساری ریکال میموریز ہمیں وہی آ رہی تھی جو ہماری ہسٹری تھی, ہمارا ایریا تھا. تو اس پوائنٹ آف ویو سے ہم چلتے گئے. وہاں پر کیونکہ کچھ بھی بناتے تھے, ہمیں خود بھی کچھ نہیں پتا تھا کہ انکانشیس میں ہماری چیزیں وہ موجود تھیں. جب اسٹڈی کیا, کیونکہ مہر گڑھ کے بارے میں تو ہم شروع سے ہی جانتے تھے کیا ہمارا کلچر کیا ہے. اس سے بھی میلہ ہم نے نان اسٹاپ وہاں پر اپنا بچپن وہیں پر گزارا, اور اپنی جسے کہتے ہیں نا فن لائف ہم نے وہاں پر انجوائے کیا اس کو. تو اس کی وجہ سے اب میں ڈائریکٹ اپنے آرٹ پیسز کی طرف آتا ہوں کہ انسپریشنس کہاں سے آئی ہماری فارم. یہ سب سے پہلے جو لونلی اینڈ سیلف نیڈ, یہ اسکلپچرز میرے ایک انسپریشن بھی وہیں کی ہے میری. وہاں کی جو ووڈ مٹیریل ہے, کلے کے ساتھ ہم نے بہت زیادہ پلے کیا ہوا ہے, ووڈ کے ساتھ, باقی ڈفرینٹ مٹیریلس کے ساتھ. جب یہ کام شروع ہو گیا میرا اسکلپچرس کا, تو اس کے اندر آئیڈیاز آنا شروع ہو گئے جو تھنک کرتے ہیں ہمارے. پہلے میں سب سے پہلے کچھ اسکلپچرز میں آپ کو دکھاؤں گا تاکہ میں بات کروں تو آپ لوگوں کو انڈرسٹینڈ کر سکیں, ایسوسیٹ کر سکیں. سلائڈ چلانا شروع کر دیں. ابھی جس طرح یہ اسکلپچرز ہیں, یہ ہمارے کنیکشن ٹو باڈیز. جب یہ ہم کام کر رہے تھے تو اس وقت ہمارا جو ایک میل جول, مہمان نوازی, کنیکشن, ریلیشن تھا, جو ہم ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے ہم نے ان کو, جو ہماری سوچ تھی, کیونکہ ایک لینڈسکیپ پینٹنگ کے تھرو ہم کوئی فگر بناتے, اب ان کو میں نے فارم میں کنورٹ کرنا تھا. تو فارم کیسے کی جاتی ہے, ریلیشن, کنیکٹیوٹی, ہم آپس کا ریلیشن کس طرح دکھائیں. جب آپ کسی سے ہاتھ ملاتے ہو تو پرجوش آپ کا ایک کنیکشن آپس میں فیلنگ ٹرانسفر ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ چلتا ہے کون کس پرجوش طریقے سے آپ سے ہاتھ ملاتا ہے. اس کی وہ فیلنگ, بیسکلی یہ جو میں نے فیلنگ, اپنی فیلنگ کو کار کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اس لیے کنیکشن, جو کنیکٹنگ ٹو باڈیز, اس کا ٹائٹل بھی میں نے یہ دے دیا ہے. نیکسٹ, اس طرح یہ ہے کنیکشن آف فرینڈشپ اینڈ لو. یہ جو میرے یہ تھیم میں نے اصل میں یہ سارا کام میں نے تھیم بیس پہ کیا ہے.
تھوڑا تھیم کے بارے میں پہلے میں ایکسپلین کروں. تھیم میری جو ہے کنیکشن ہے. کنیکشنز کیا ہیں کہ آپس میں جن ریلیشنز فرینڈ کے ساتھ لوگوں کے مطلب آپ کے مختلف آپ کے ایریا وائز کلچرز وائز جو آپ کا کیونکہ ہمارے ایریا میں جو ایکٹیویٹیز ہو رہی تھی وہ ان کو بعض اوقات جیسے ایوب بلوچ میں کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم ایکسپلین نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے نا, اور ان کو آپ ورڈنگ بھی نہیں دے سکتے. آپ خود تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو جاتے ہو کہ ان کو ہم کیسے ان چیزوں کو فرنٹ سامنے لے کر آئیں, لوگوں کے سامنے دکھائیں اپنی تھاٹس کو. جو اگر میں چھوٹی سی بات کہوں, ابھی یہ وہ موومنٹ تھی جو فرینڈ شپ تھی جو ہمارے مہمان نوازی کی کلچرز پوائنٹ آف ویو سے, ٹھیک ہے, ایک لو کو شو کرتی ہیں. ہمارا کلچر بھرا پڑا ہوا ہے لو کے ساتھ, مہمان نوازی کے ساتھ, فرینڈ شپ کے ساتھ, ٹھیک ہے. اب ہم ان کو ہم ایز اے فارم کیسے دیں, ٹھیک ہے. تو ان فارم کے ساتھ اپنا جو ایگریکلچر بیک گراؤنڈ بھی تھا ہمارا, ہم نے ایگریکلچر بیک گراؤنڈ کو جس طرح ہماری ہسٹری کیونکہ سبی میں مطلب بلوچستان کی نسبت سبی میں ایگریکلچر پلیس ہے, تو یہ چھوٹی سی موومنٹ کیا تھا. میں اس پکچرز پہ ڈیفائن کروں گا. وہ جیسے بیج ہے, بیج کا گرو کرتا ہے تو ایک اس کے پوائنٹ نکلنا شروع ہو جاتا ہے. اس کا سمبل میں نے ہیومن کے ساتھ ریلیٹڈ کیا ہے. اور دوسرا جو اب یہ جو تھا جس طرح ون فگر اس میں یہ کہ چھوٹے بچپن میں ہوتے تھے, ٹریز کے ساتھ ہم چڑھتے تھے ان کے, تو ایک اور اس کے اوپر چڑھنا, پھر ماں کے جسے کہتے ہیں نا چھوٹے بھاگتے ہوئے اس کی ماں کے قدموں میں لپٹ جانا, ٹھیک ہے نا, بچہ کنیکشن ود مدر کے ساتھ تھا. تو جس طرح یہ خوشیاں تھیں, چھوٹی چھوٹی خوشیاں تھیں, ان کو کیسے فارم میں کنورٹ کریں. جوائے آف سکسیس ہے, ٹھیک ہے. اب وہ ایلیگنس آف بیوٹی, تو ان کو ہم نے فارم بھی دینا شروع کر دی, ان کو ٹائٹلز بھی ان کے ساتھ ریلیشن بھی جوڑنا شروع کر دیا. نیکسٹ, اب یہ کانشیس ٹو انکانشیس, کیونکہ آپ کی آئی بال بنا ہوا ہے فرنٹ پہ اور بیک پہ بال بنا ہوا ہے, دو امیجز ہیں. ہم آنکھ سے ایک چیز دیکھتے ہیں, اس کی بیک گراؤنڈ میں اس کو ویژلائز کچھ کر کے اس کی کسی اور چیز ایسوسیٹ کر کے ایک ہم فارم کریٹ کرتے ہیں. تو کانشیس ہمارا کیا ہے, انکانشیس میں ہم کیا سوچ رہے ہوتے ہیں ویژلائزیشن پوائنٹ آف ویو سے, پرسنل امیجنری جسے ہم کہتے ہیں. اب یہ پورٹریٹ تھے, ٹھیک ہے. اس کو جس طرح ہمارے سرداری سسٹم بھی ہے, ایک جو روبدار فیسز کی بات کرتے ہیں, ایک اپنا ایلیگینس اس میں آتا ہے, یہ ان سے ریلیشن کے ساتھ جڑا ہوا ہے. کنیکشن آف میل اینڈ فیمیل, جو وہاں کی ہمارے کلچرز میں ایک عورت رسپیکٹ آ رہی ہے اس کی, ٹھیک ہے, ادب کے ساتھ کھڑا ہونا, جس طرح فگر میں بھی دکھایا گیا ہے, جھکا ہوا ہے. مرد تھوڑا ڈومینیٹنگ, ٹھیک ہے, تھوڑا اس میں ایک اکر پوائنٹ آف ویو سے وہ بھی چیز ہے. پھر یہ ہمارے جو کلچر میں وہاں پر جو ان ایجوکیشنس کا جو ہے نا وہ ایک دان ہے, لائف آف چائلڈ لیبر. یہ میں نے بچے وہاں دیکھتے ہیں جو ایک بچہ جو ایجوکیشن بھی نہیں لے رہا, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک ورکنگ انوائرمنٹ میں کام کر رہا ہے بچپن سے ہی. اس کو میں نے پلی اور اس کے ساتھ بیلٹ کے ساتھ ایسوسیٹ کیا ہے. بچہ جس طرح بیلٹ پلی میں چل رہا ہے, پلی تو چلتی جاتی ہے لیکن وہ گرو کبھی نہیں کرتی, ایک ٹائم آتا ہے صرف ٹوٹ جاتی ہے, ٹھیک ہے. کہنے کے لیے تو وہ مشین کو چلا رہی ہوتی ہے نیکسٹ اسپیڈ, لیکن وہ بچہ جو ہے نا, اسی لیے ہمارا یہ جو کنیکشن ہے بیچ میں وہ بیلٹ کی طرح ہے, بیلٹ سارا کام کر رہا ہوگا. اب جس طرح یہ اسکول گرلز اینڈ بوائے, تو وہاں ایک اسکولس کے پرابلمس یہ ہیں, خاص کر کے لڑکیوں کے لیے بڑی پرابلم ہوتی ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اسکول جانا. پھر ایک پردہ داری سسٹم ہے وہاں پر. میں نے اس فگر میں شاید نظر نہیں آ رہا تصویر میں, تھوڑا اس کے نیچے میں نے پتا دکھایا ہوا ہے, پتے کے ساتھ لیف کے ساتھ ایگریکلچر بیک گراؤنڈ کے ساتھ میں نے اسکولنگ اس کو ایسوسیٹ کیا اس جگہ سے, ٹھیک ہے. اس طرح وہ لڑکا ہے کس طرح ہک ہوا ہے. اچھا, یہاں پر ایک میپ میں نے صرف اپنے ساتھ اس کے ساتھ آپ کا ریلیشن کے ساتھ بلوچستان کے پوائنٹ آف ویو سے, کہ میں نے لینگویجز کو ٹارگٹ کیا. یہ نہ کہ میں, کیونکہ وہاں پر سب سے اچھی بات یہ کہ جتنے بھی لوگ پائے جاتے ہیں, بلوچ ہو, پٹھان ہو, براوی ہو, کوئی بھی لینگویج کا, تقریباً ان کو ساری لینگویجز آتی ہیں, کیونکہ ان کے آپس میں رشتہ داریاں ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح جل ہوئے کنیکٹ ہیں کہ ہم اگر 1% کی بات کریں گے تو ایک قومیت کی بات آ جاتی ہے. لینگویج ایسی چیز ہے جو آپ کو, میں بھلے پٹھان ہوں یا بلوچ ہوں لیکن سندھی بولتا ہوں, پشتو بھی بولتا ہوں, بلوچی بولتا ہوں, ٹھیک ہے نا, ڈفرینٹ لینگویجز کے ساتھ. اس لیے میں نے اس کو 1% کے طور پہ لینگویج کر دیا. یہ مختلف علاقائی ایک میپ ہے جس کا جو اس کی جو امیج کیسے بن رہا ہے, اس کا ایک لینڈسکیپ کیسے بن رہا ہے, ٹھیک ہے.
یہ اب وہ پریگننسی، یہ سمبل آف پریگننسی ہے. ایپل کے اس میں کارو کر کے میں نے رکھا ہوا ہے کہ بیک سائڈ پہ تو وہاں جو پریگننسی سے میں نے اپنے جو ایشوز تھے اس سے میں نے ریلیز کہ وہاں جو ایڈریٹی کو پرابلمز آتی ہیں اکثر مواد اسی سے ہو جاتی ہیں کیونکہ ہاسپٹلز نہیں ہیں, مطلب ٹف لائف ہے. کیونکہ اب وہ چیزیں تو میرے مائنڈ میں تھی, ان کو فارم کیسے دوں, بڑی مشکلوں سے اپنی ان فارم کریٹ کر کے میں نے وہ ایشوز کو ایبسٹریکٹ فارم میں لے کر آ گیا تھا. نیکسٹ, اب یہ لینڈسکیپ ہے. اب یہ لینڈسکیپ جو امیجز ہیں ان کو میں نے اپنے اسکلپچرز میں کیسے یوٹیلائز کیا ہے. اس بھی کے یہ سبی ہے, اس میں ٹنل آپ کو ایک ایریا ہے, لینڈسکیپ اس کا ایک ایریا ہے سبی میں. یہ بولان کے نہیں, بولان کے اندر سبی اور کوئٹہ کے درمیان راستہ ہے, ٹنل. ریلوے نہیں قلعہ نہیں, یہ پہاڑ ہے. سارے بلوچستان یہ سارے پہاڑ کی جو وہاں کی جو لینڈسکیپ ہے نا, بالکل پہاڑ ہے یہ. اب یہ میں آپ کو پہاڑ لینڈسکیپ, ہاں لینڈسکیپ دکھا رہا ہوں کہ ان میں جو کرو آ رہے ہیں, گولائیاں آ رہی ہیں, ہولز آ رہے ہیں. اب یہ ٹنل دکھا رہا ہوں, اب اس کو میں اپنی فارم کے ساتھ کیسے کنیکٹ کرتا ہوں. نیکسٹ, اب یہ سامنے ایک میں نے ریلیف, اس پہ ابھی کام بھی چل رہا ہے, ایگزیبیشن کے لیے میں کام کر رہا ہوں. تو ایک اس کی تھیم ہے, اس میں الف دال جیم لکھا, بے دال جیم لکھا ہوا ہے. یہ اس کو میں نے ایسے شو کیا ہوا ہے کہ ایجوکیشن نہیں ہے, ایک ٹوٹی پھوٹی ایجوکیشن ہے, ٹھیک ہے, جس کا کوئی کانسیپٹ وہ نہیں ہے کہ بندہ ایجوکیشن. یہ سامنے آپ کو امیج دکھا ہے نا ٹنل, وہ سامنے اینڈ میں دیکھیں اس کے پیچھے ایک ٹنل بنی ہوئی ہے. یہ ہمارا لینڈسکیپ ہے. یہ جو سینٹر میں ہول نظر آتے ہیں, یہ کنوؤں کی مثالیں بھی ہیں, جو ہمارا جس طرح مہر گڑھ کا یہ امیج بنا ہوا ہے, اس کنوؤں کے نیچے مہر گڑھ کا ایک لینڈسکیپ بنا ہوا ہے. جس طرح ہمارا ریلوے ٹریک کے اندر کوئی ہسٹری نکل رہی ہے, کسی کو کھدائی کر کے ہماری ہسٹری تو اصل میں نیچے چھپی ہوئی ہے, جس کو ہم اگر ایکسپلور کرنا چاہیں تو ہمیں مل جائے گی, اگر ایکسپلور نہ کریں تو ہمیں وہ ہمارے لیے ایک مٹی کی مانند ہے. ٹھیک ہے, جس طرح یہ 5 روپے کے نوٹ پہ بھی ہمارا ٹنل وغیرہ بن. ٹھیک ہے, نیکسٹ کرتے ہیں تھوڑا سا. یہ میں نے ایک جو پیسفل پرسن آف بلوچستان, اس میں میں نے ساری قوموں کو ملایا. کسی کی شلوار کا وہ مطلب وہ دیا ہوا ہے, کسی کی کیونکہ پرس سے اس کے پیس سے میں نے سمبل دیا ہوا ہے. اس کا میں نے ہیڈ نہیں بنایا, اس کو میں نے اس طرح شو کیا کہ یہ جو اسٹیپس دکھائے, یہ بلوچ براوی پر سب سینٹر, کیونکہ جو ایک کامن مین جو ہے نا وہ پیس کے خواہاں ہے, کوئی بھی اس حالت میں اسکلپچر. ٹھیک ہے, اب یہ پروسیس میکنگ میں ہے. ہیڈ نہ ہونے کی وجہ سے اگر میں بول دوں کہ یہ بلوچ ہے تو ایک قومیت ہو جاتی. میں بولوں گا پٹھان ہے, میں نے اس کو ایز اے بلوچستان بنا دیا. ٹھیک ہے, اس کو میں نے پیسفل بنا دیا. ٹھیک ہے, اب اس میں نے ہر چیز کا, نیچے بلوچی شلوار آ رہی ہے, بیچ میں بیلٹ باندھنا, وہ پشتو کلچر کا حصہ ہے. اوپر ایک جس طرح دعا مانگتا ہے بندہ, اس کے اسٹیپس ہیں, پر جو ہے پیسفل. نیکسٹ, ٹھیک ہے, یہ اس کے نا ٹھیک ہے, بس سلائڈ چلاتے ہیں. اب یہ میں نے اسکلپچر بنایا جو مہر گڑھ سے ریلیٹڈ, جس طرح اس میں فگر تھا. اوپر سے میں نے جو سیڈ بیج کا وہ بنایا ایگریکلچر بیان. نیکسٹ چلتے جائیں, بس سلائڈ چلاتے کیونکہ ٹائم کی کمی ہے, رائٹرس کے ساتھ پڑھتے جائیں. یہ میوزک سے انسپریشن اسکلپچرس تھی. یہ ایک Let's give a big hand to Tariq. I just wanted to say that we have to close things, but میں زبیدہ کو چاہ رہی ہوں کہ زبیدہ 2 منٹ بول لیں, اور بیکاز I think important ہے to have her voice. جی مگر کوئی 3-4 میں سوال, میں نے 11:08 کا وقت لے لیا ہے, مگر میں چاہ رہی ہوں کہ کچھ سوال جواب ہو تو وہ بھی ہو جائیں. زبیدہ, ابھی زبیدہ hasn't spoken. I'm again part of the oral tradition, so I don't have any slides or documentation to show. But what I'd like to say is my inspiration has always been my mother. I mean, the one who really was very strict کہ آپ نے بلوچی پہننا ہے اور اسکول میں بھی پہننا ہے اور گھر میں بھی پہننا ہے, and that is how it all started, you know. And my richness and love for culture, or my passion for it, has always come from that upbringing. ہسٹوریکلی جیسے کہا گیا ایوب صاحب نے کہ ہم ہیں نومیڈس, اور آج بھی ہم ہیں. ونٹرز ہوتے ہیں تو ہم کراچی آ جاتے ہیں, مکران والے گرمیوں میں کراچی آ جاتے ہیں,
दश्त वाले सर्दियों में when it's really freezing, you know, in Mastung, तो वो आप देखेंगे मच चले जाते हैं. So even though centuries have, you know, sort of evolved and we've come from 11,000 years BC to 21st century, अभी भी वो traditions हैं. Whoever has the means will be moving on to better, you know, sort of environments survival के लिए. तो वो चलता रहता है और बलोच अभी तक हैं. My concern has always been, जैसे कि दोनों मेरे senior colleagues and otherwise respected, you know, renowned people within Balochistan ने कहा कि the issue of कि oral बहुत है, richness, wealth, सब, but how do we document it? And because of that education, having the school, how do I see that this richness is now transferred or is given to those girls या boys जो कि जिनकी heritage है, जिनके लिए ये assets हैं, जिनकी identity इन्हीं चीज़ों से आती है. And so it's always been, you know, the process of thought कि किस तरह. And finally, the only way I thought was that we should have teams who come in, maybe because Balochistan में वो उस तरह facilities नहीं थे या वो education नहीं थी, हालांकि historically थी, but how do we now see it that it's in books and given further? So wo, I asked the Italian mission, this is like 30 years back, of archaeology and ethnography, which was led by Professor Valeria Piacentini. She was supposed to be here this time, but because she had an accident and is not well, she couldn't travel. But otherwise, she's been working previously Irani Balochistan and then later on Makrani Balochistan and onwards to Haran, and at the moment they are in Bambor. So we can see the linkages. And the documentation has happened, they have volumes. Italian में थी, मतलब ethnography, archaeology, और उन्होंने बहुत ज़्यादा काम, they did it in, specifically in Miri Kalat. Again a site which is in Turbat Kech, जो मशहूर है ससी पुन्नू के मतलब romance और story से, and it's very much part of Punnu's once glorious days, the whole castle and the soundings, and that also goes back to about, Nahid has been there, she was on a visit and she's seen that place. Baela has many times visited, but वो मतलब उसी तरह soundings तक गए हैं. A lot of pottery, a lot of stuff has come out, but it's all been now architecturally and otherwise documented. और translations हो रही हैं उसकी from Italian to English, and they are going to be given to universities, specifically to Balochistan universities, so that that source of information is there. In addition to that, there's a book on, which is soon to come, on embroidery and history and culture, and these are all authentic, you know, research. It's not people who have been sitting abroad or in Karachi but actually have given years of their lives to those areas. Nahid Aswar's book, which is also again rich. My part, very humble way, I've always promoted the Balochi dress by wearing it myself. I've always, when I got married and immediately I was asked, what would you want, you know, your jewelry to be? And I said, let's go back to Man and get it done by the traditional jeweler. And mashallah, Makran is now, all girls have gone back to that. And you'll find a lot of the traditional historical jewelry, girls wearing that, and we're being very proud about it. In the same way, I've been trying to reintroduce the dyeing arts, the Rindi Jol, which, because I come from the Rind tribe, so we have specific, you know, Jol carpets and rugs, जो ख़त्म हो रहे थे, और उसको फिर दोबारा revive करना. To an extent, I've been able to see that this kind of culture and richness and spirit does not die. So I end with this because of less time, but otherwise. We have exactly about 5 minutes for like 3 questions, and okay, please can somebody go right at the back? Mic को ले जाएगा?
بولتے جائیے, مائک دے دیجیے بیٹا. بتائیے کہ لٹکانا اور فی الحال ڈکشنری کا انفلوئنس اب بھی آپ کو نظر آتا ہے بلوچستان کے لٹریچر اور پولیٹیکل لائف پہ. نمبر 2, فریڈم موومنٹ کے دوران ڈیفینیٹلی لٹریچر کریٹ ہو رہا ہوگا, وہ کیا دوسری زبانوں میں آنے کے کچھ کوششیں ہیں؟ We'll take the second question. جی میں ایوب صاحب سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ آپ کے سارے کام میں مجھے آپ کے صدیوں کی محرومی جو جھلک رہی ہے, کہ آپ اس طرح ریاست کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم ابھی تک بیکورڈ ہیں, اور اس طرح آپ اس سیناریو میں بلوچستان کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں جب اگر یہ سبوتاش ہو جائے گا, کچھ نہیں رہے گا, نہ ہیریٹیج, نہ جل, نہ کچھ, تو اس کے بعد ہم اپنے سروائیو کے کس پوزیشن اور کس کنڈیشن میں ہوں گے؟ So we're just going to end with those two questions. If there's a burning third question, we'll take it now because that's all we have. Ayub sir, pehle aap. بھائی لٹخانے کا جو انفلوئنس ہے وہ بڑا پائیدار ہے, وہ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پرومیننٹ بھی ہے. ایون جب میں بھی لکھتا ہوں, ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اب جا کے ترجمے شروع کیے ہیں. ہمارے لوگ اب دوسرے لینگویجز میں لکھ رہے ہیں اور دوسروں کے ہم اپنے لینگویج میں لا رہے ہیں. تو وہ والی بات ہے کہ میری دھیمی چال کے مغالطے میں مت رہنا, تمہیں ایک ایک کر کے میں پہنچ جاؤں گا. The second one. دونوں اینڈ the third one. بھائی یہ جو بولان ہے نا, یہ ابھی جو ذکر یہاں ہوا اس سے متعلق بہت اچھا پروورب ہے, لیکن میں آپ کے سوال کو تھوڑا سا ذرا مائلڈ رکھنا چاہتا ہوں. ہمارے ہاں ایک پروورب ہے اور وہ مجھے بہت عزیز ہے. وہ یہ ہے کہ جس طرح سے باپ خود کو کنڈکٹ کر رہا ہے, میری ماں کب کی بیوہ ہے. واہ واہ واہ, کیا بات ہے. دیکھا, میں نے کہا تھا آپ آخری سوال پوچھیں, اونچا پوچھ لیجیے جیسے پوچھیں. لوگ کھڑے ہیں. میں معلوم کرنا چاہ رہی تھی کہ کافی عرصے سے یہ براہوی ایک بہت بڑا کوشچن بنی ہوئی تھی لوگوں کے لیے, تو آپ لوگوں نے کچھ مزید معلومات, یہ کیسے پہنچ گئی؟ اس کو دراوڑی زبان کہتے ہیں نا, تو ساری انڈو ایرین زبانوں کے بیچ میں یہ ایک بس ایک دراوڑی زبان. ڈراویڈین. جی, اب گزارش یہ ہے کہ یہاں ایک ٹرک ہے. آپ زبان پہ بات کرتے ہوئے ریس پہ چلے جاتے ہو, تو اگر میں اس راستے کو بلاک کر لوں, اس سوال کا جواب بہت آسان ہوگا. مثال کے طور پہ پنجاب میں رہنے والا بلوچ بالکل بلوچی نہیں بولتا, مثلا سندھ میں رہنے والا بلوچ جو ہے وہ بالکل بلوچی نہیں بولتا. اس کو کیوں نہیں کہتے کہ وہ الگ ہے بھائی؟ آج سمجھ گئے نا جی. تو براہوئی کے جو اندر جتنا بلوچی کے کا انفلوئنس ہے وہ 90 سے بھی اوپر پرسنٹیج بنتا ہے. دراوڑین کے چند حروف اس کے اندر آئے ہیں, لیکن کبھی اگر براہوئیوں نے کہا کہ ہم اور ہیں, ہم مختلف ہیں, میرا یہ خیال ہے کہ کوئی ان کو نہیں کہے گا کہ نہ جی آپ. یہ بات بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا ایک اور میں اپنے دوستوں سے ہی کہتا ہوں نا کہ دیکھیں, اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ دراوڑین ہیں, اور تحقیق اب چل رہا ہے کہ اگر یہ لوگ جو اس میں ہیں مہرگڑھ کے اندر جو آئے ہوئے تھے, یہ لوگ جو ہے ریشیلی وہ دراوڑین بیک گراؤنڈ سے مختلف لوگ ہیں, تو پھر یا تو دراوڑ کو چھوڑ دیں یا مہرگڑھ کو چھوڑ دیں. ہم بہت سے ٹرکی صورتحال میں ہیں, لیکن علمی انداز میں اس کو اٹینڈ کرنا پڑے گا. What we have done today is just touch the surface. آج ایک کسی کوئی آغاز تو شاید کب کا ہی شروع, 11,000 سال سے شروع ہوا ہے. یہ اب ہمارا معاملہ ہے, سوسائٹی کا معاملہ ہے, اسٹیٹ کا نہیں, سوسائٹی کا معاملہ ہے کہ اس کو اپنائے اور اس کو آگے لے کر بڑھائے. Fantastic. And I'm sorry for the delay.
Hello.